रिकॉर्डिंग तो आती नहीं, याद भी नहीं कर पाते हैं। ये कह रहा हूँ आज मुझे कुछ ज्यादा पढ़ाना है, इसलिए मैं पूछता नहीं हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में पूछ लूंगा है। जी जी ठीक है। अच्छा, मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, इत्मीनान से संजीदगी का माहौल कायम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम सूरतों की तफसीर के सिलसिले में चल आ रहे थे और 10 सूरतों की तफसीर में आपको अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा की तफसीर आ गई, सूरतुल फील की तफसीर आपके सामने आ गई, सूरतुल कौसर की आ गई, सूरतुल काफिरून की आ गई और सूरतुल नस्र की आ गई, सूरह लहब की आ गई, सूरह इखलास की आ गई, सूरह फलक की आ गई, सूरह नास की आ गई। तकरीबन 8 सूरतों की तफसीर आ गई अगर सूरह फातिहा को छोड़ दिया जाए। सिर्फ सूरतुल माउन और सूरतुल कुरैश, इन 2 सूरतें रह गई हैं आपकी। आज हम सूरह माउन को शुरू करते हैं। सूरह माउन या अराइतल्लदी, ये कुरान मजीद की 107वें नंबर की सूरत है, यानी तरतीब वज़ई इसका जो है वो 107 नंबर, क्योंकि पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इसके बाद जो हैं और सूरतें हैं। तो इस सूरत का शुमार मक्की सूरतों में होता है और कुरान मजीद के 30वें पारे में, जैसा कि आप सबको मालूम है, लफ्ज माऊन सूरतुल माऊन कहते हैं। इसका नाम सूरह माऊन कैसे रखा? तो माऊन का लफ्ज इस सूरत की आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज से लिया गया है, जिसके माने हर फायदा देने वाली मामूली चीज के हैं। इस सूरत का दूसरा नाम अराइतल्लदी है, जो कि हम और आप सब जानते हैं। इस सूरह अराइतल्लदी इसलिए रखा गया क्योंकि इस सूरत का पहला लफ्ज अराइतल्लदी है, इसलिए हम कह देते हैं अराइतल्लदी वाली सूरत। इस सूरत से पहले सूरह कुरैश है और इस सूरत के बाद सूरह कौसर है। सूरह कौसर की तफसीर आ चुकी है, सूरह कुरैश की बाकी है। इस सूरत में कयामत के मुनकिरों की सिफत बयान हुई है। कुरान कहता है कि ये लोग खर्च नहीं करते हैं, नमाजों को हल्का समझते हैं, उसमें सुस्ती करते हैं, रियाकारी करते हैं। तो इस सूरत के शान नुज़ूल में वो समझने से पहले ये समझा जाए कि इस सूरत का जो तरतीब नुज़ूली है वो 17 नंबर, 17 यानी 17। इस सूरत में 7 आयतें हैं। इस सूरत के शान नुज़ूल में ये है कि अबू सुफियान जो मक्का के बड़े सरदार थे, अभी ईमान नहीं लेकर आए थे। हिंदा के शौहर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हजरत हफ्सा नहीं हजरत उम्मे हबीबा के वालिद मोहतरम, हमारे नबी के सुसर, अभी ईमान नहीं लेकर आए थे, और बल्कि ईमान नहीं लेकर आए थे, ईमान वालों के सख्त और कट्टर मुखालिफ भी थे। अबू सुफियान की आदत थी कि अपनी दोस्तों की पार्टी करते, दावत करते। एक दिन ये दावत इन्होंने करी और उस दावत में ऊंट को ज़िबाह किया, ये और इनके दोस्त खा रहे थे, खाना खा रहे थे। इतने में कुछ मिस्कीन और यतीम टाइप के लोग आ गए और इनसे खाना मांगा, तो अबू सुफियान ने उनको धक्का देकर भगा दिया। उसके दोस्त कह भी रहे कि कुछ दे दो, लेकिन उसने जो है उनको धक्का देकर भगा दिया। उस वक्त ये सूरत नादिल हुई। इस सूरत में कुल 7 आयतें हैं। उस आयत का तर्जमा समझ लें, फिर उसके बाद मैं कुछ अल्फाज की तशरीह करूंगा। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को देखा जो बदले के दिन, यौम जजा के दिन को झुटलाता है।
یعنی قیامت قائم ہوگی اور سارے ایک شخص کا حساب و کتاب ہوگا، اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ چنانچہ مکہ کے تمام کافر اس بات پر ایگری نہیں ہوتے تھے اور ان کو یہ بات بڑی تعجب خیز لگتی تھی اور امپوسیبل اور اسمبھو لگتی تھی کہ کوئی انسان مر جائے، اس کے مٹی ہو جائے بدن، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ابو سفیان کا عقیدہ بھی تھا۔ تو فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ الذی فذلک الذی یدعو الیتیم، یدعو، یہاں پر دال کے ساتھ عین کی آواز نکلے گی اور پھر عین الگ سے پڑھا جائے گا تو 2 مرتبہ پڑھنا عین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، شوق نہیں دلاتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھلانے کے لیے کہتا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو بڑی فویل للمصلین، ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، الذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے لیکن نماز اللہ کی خوشی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام برتنے کی چیزیں، آگ، نمک، پانی، جو عام معمولی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مانگنے والوں کو دیتے نہیں ہیں، بلکہ عام برتنے کی چیزوں کو دینے سے رکتے ہیں۔ صدقہ زکوٰۃ کیا کریں، بلکہ عام جو چیزیں ہمارے سماج میں جن کا رواج ہوتا ہے مانگ لی جاتی ہیں، تھوڑے سی نمک مانگ لیا، تھوڑی سی مرچ ختم ہو گئی، کیا پیاز یا لہسن وغیرہ مانگ لیتے ہیں، عام مانگنے والی چیزوں سے بھی کیا ہے یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو اس میں 2 لفظ ہے، ایک دین کے لفظ آئے، ارائیت الذی یکذب بالدین، دین سے مراد یہاں پر یوم جزا، بدلے کا دن ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے دین سے مراد اسلام بھی ہے، اور ایک لفظ آیا یتیم، یدعو الیتیم، یدعو الیتیم کے معنی یتیم کو دھکا دینا، اور یتیم کہتے ہیں اس شخص، اس بچے کو یا اس بچی کو جو ابھی نابالغ ہو۔ نابالغ شریعت میں وہ بچی نابالغ سمجھی جاتی ہے جس کو ابھی ماہواری آنا اسٹارٹ نہ ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے لڑکوں میں بھی بالغ ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں۔ عموماً آج کے ٹیکنالوجی اور بہت ترقی یافتہ دور میں 13، بعض علاقوں میں یہ بھی آیا کہ 12 میں بھی بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، اور بچے بھی 13-14 میں عموماً بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جو ابھی چھوٹے ہوں اور ان کے سر سے ان کے والد کا، ان کے فادر کا سایہ اٹھ جائے، یعنی اس کے والد اللہ کو پیارے ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی کوئی بات نہیں، جب ابھی کوئی بات نہیں، میں کلاس لے رہا ہوں بعد میں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ماں کے انتقال سے بچہ یتیم نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پہ ماں شفقت اور محبت دیتے، لیکن تربیت جو صحیح والد اور اس کے کھانے پینے کا، پالن پوشن کا انتظام جو ہے ایک والد ہی کرتے ہیں، اس لیے وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جس بچے کے ماں کا انتقال ہو اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ بہرحال یتیم کو لفظ آ گیا۔ یتیم کے بارے میں فضیلت یہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا انا
انا مانے آئی کے لیے آتا ہے، انگریزی میں جیسے آئی مانے میں ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں انا ہوتا، انا مانے میں، انا وکافل الیتیم، واو مانے اور، انا وکافل الیتیم، کافل الیتیم یتیم کا پالن پوشن کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری نبھانے والا، یتیم کی تربیت کرنے والا۔ فرمایا انا وکافل الیتیمی فی الجنتی، فی الجنت، فی مانے میں کیا آتے ہیں، فی الجنتی جنت میں، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی ہاکذا، پیارے آقا نے اس طریقے سے انگلی اٹھائی اور کہا ہاکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے، ہاکذا اس طریقے، انڈیکس فنگر اور یہ مڈل فنگر دونوں کو آپ نے ملا کے کہا، میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یتیم کے بارے میں پیارے آقا نے یہ فرمایا جب کوئی یتیم بچہ اور بچی ملے تو محبت سے، شفقت سے، پیار سے اس کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا جائے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالی ہر بال کے بدلے میں اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے یا والی کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے کہ اگر کسی یتیم بچہ کوئی سامنے ہے، یتیم بچی کوئی سامنے ہے، تو ان بچے اور بچیوں کے سامنے زیادہ محبت اور لاڈ پیار نہ کیا جائے، کہیں ان کو اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو جائے۔ بہرحال ولا یحز، یحز، حز یحز کے معنی ابھارنے کے آتے ہیں، کسی کو شوق دلانا، کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا۔ طعام کے معنی کھانے کے آتے ہیں عربی میں، طعام کہتے ہیں کھانے کو، جیسے لکھا ہوتا شادی وادی کے کارڈ میں دعوت طعام 5 بجے شام۔ البتہ طعام دو طرح کے ہوتے ہیں، لنچ بھی ہوتا ہے، ڈنر بھی ہوتا ہے۔ عربی میں لنچ کو غدا کہتے ہیں، دوپہر کے کھانے کو، اور ڈنر کو عشاء کہتے ہیں، عشائیہ، عشائیہ پہ بعض لوگ اردو میں بولتے بھی ہیں۔ بہرحال تو فرمایا کہ ولا یحرص علی طعام المسکین، جو مسکینوں کو کھانا نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں سے کھلانے کا کو کہتا ہے۔ مسکین لفظ آیا، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے علاوہ دوسرے وقت کا کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جتنے مال کی وجہ سے قربانی یا زکوٰۃ یا فطرہ واجب ہوتا ہے، اس ایسے بندے کو فقیر کہتے ہیں۔ فویل للمصلین، ویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے بھی ہیں، اور ویل کے معنی دوزخ اور جہنم کی اس گھاٹی کو کہتے ہیں، اس وادی کو کہتے ہیں۔ وادی اور گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے نا، جو جگہ ہوتی ہے وائڈ، اس جگہ کو وادی اور گھاٹی کہتے ہیں۔ تو ویل دوزخ کی ایک ایسی گھاٹی ہے، ایک ایسی وادی ہے جس کی آگ اتنی تیز اور سخت ہے کہ دوزخ کی دوسری جگہ کی آگ اس ویل نامی گھاٹی کی آگ سے روزانہ 40 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے، بلکہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس ویل نامی دوزخ کی گھاٹی میں امت کے ریاکار، ریا کے معنی دکھلانے کے، دکھاوے کے آتے ہیں، کار معنی کام فارسی میں، ریاکار دکھاوے کے لیے کام کرنے والا، دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والا، اور جو عمل ہوتا ہے اسے ریاکاری کہتے ہیں، دکھاوے والا کام۔ تو اس ویل نامی گھاٹی میں امت کے ریاکار علماء، اپنے امت کے ایسے لوگ جو ریاکاری کے طور پہ اپنا مال صدقہ خیرات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، نیکی کر کنویں میں ڈال نہیں، نیکی کر فیس بک پہ اپلوڈ کر۔ ایک بندہ پھل وترن کے لیے، پھل تقسیم کے لیے اسپتال جاتا ہے، مریض کو ایک کیلا دے رہا ہوتا، 5 لوگ اس کے ہاتھ لگا کے فوٹو کھنچوا رہے ہوتے، پوز دے رہے ہوتے، ایسا لگ رہا ہے کہ کیلا نہ دے کر 2 لاکھ کا چیک دیا جا رہا۔
بہرحال اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے. اسی طریقے سے ریاکاری کے طور پہ حج اور عمرہ کرنے والے، ریاکاری کے طور پہ حج اور جہاد کرنے والے، سب اس ویل نامی دوزخ کی گھاٹی میں ڈالے جائیں گے. تو اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی. اور ریاکاری کہتے ہیں جو کام غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، خالق کو خوش کرنے کے لیے نہیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اپنی امت پر یہ اطمینان ہے کہ وہ نہ پتھر کو پوجے گی، نہ پیڑ کو کے آگے سر جھکائے گی، نہ آگ کو پوجے گی، لیکن مجھے اپنی امت کے بارے میں اس چیز سے ڈر ہے کہ وہ عبادت تو اللہ کی کریں گے، عبادت تو وہ کریں گے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ان کی نیت دکھاوے کی ہوگی، شہرت کی ہوگی، ناموری کی ہوگی، پبلکسٹی کی ہوگی. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس اور غریب ترین بندہ وہ ہوگا. مفلس ایک فقیر ہو گیا. اب مفلس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ. تو مفلس آپ نے فرمایا میری امت کا وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں اعمال لے کر جائے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے پیسے لیے ہوں گے، کسی کی عزت جو چھالی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب صاحب حق کو اس کی نیکیوں میں کو اٹھا کے ان کے حق دلائے گا. جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حق والوں کے گناہ کو اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کو بلائے گا. ایک اس میں سے عالم ہوں گے، ایک مجاہد ہوگا یعنی شہید ہوگا، ایک بہت بڑا مالدار اور غنی ہوگا. اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے؟ تو عالم کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا تھا اور لوگوں تک پہنچایا. اللہ جو کہ ان دلوں کے رازوں کو جاننے والا وہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم اور مفتی کہیں. جس چیز کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا لوگوں نے اس کو کہہ دیا آج میرے پاس اس کے پاس کچھ بھی میرے پاس اس کا ثواب نہیں ہے، لہذا اے فرشتوں اس کو بیل نامی گھاٹی میں ڈال دو، دوزخ کی گھاٹی میں ڈال دیا جائے. اسی طرح مالدار غنی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں بہت خرچ کیا، بہت صدقہ کیا، بہت خیرات کیے. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے خرچ کرا تھا لوگ تجھے دانی کہیں، داتا کہیں، بہت خرچ کرنے والا کہیں. لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، لے کے ڈال دیا جائے. اسی طریقے سے شہید آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں بہت زیادہ جان کو قربان کر دیا. اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جو بھی کچھ کیا جان دی، لوگ تجھے شہید کہیں، دنیا کی تعریف کے لیے کیا، دنیا والوں نے کر دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں. بہرحال تو اس صورت میں منافقین کا بھی ذکر ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کے دلوں میں کفر تھا، زبان پہ کلمہ تھا، اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے. اولاً تو جب کسی کوئی نہیں دیکھتا تھا تو پڑھتے ہی نہیں تھے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیا ہے اپنی نماز سے غافل ہی رہتے تھے، سستی کرتے تھے. اور کوئی دیکھ لیتا تھا تو نماز دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، اپنے مسلمان ہونے کو پروف کرنے کے لیے. لیکن آج کے دور میں جو منافق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد منافق وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دو ہوں، یعنی جو سامنے کچھ رکھتے ہوں دل میں بغض رکھتے ہوں، جو سامنے کچھ پیچھے کچھ، جو سامنے بہت بڑے محبت کرنے والے اور پیچھے سب سے زیادہ ہم سے نفرت کرنے والے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں بتائی کہ منافق کی 3 علامتیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو اول فول بدگوئی گالی گلوچ کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے. یہ 3 علامتیں. بہرحال تو اس صورت میں یہ بتایا گیا. اس صورت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو اگر عصر اور مغرب کے درمیان پڑھا جائے تو اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے صورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث بھی ہے کہ یہ نماز منافقوں کی ہے جو قرآن کریم کی اس صورت میں بتائی گئی. یہ نماز منافقوں کی ہے، یہ نماز منافقوں کی ہے. آپ نے یہ کہا
کہ جو منافق بیٹھے رہتے ہیں اور سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ بالکل سورج ڈوب جاتا ہے تو کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ صورت تھی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور ریاکاری سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اس صورت میں بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو تنہا نوافل پڑھتا ہوں، لیکن اچانک کوئی آ جاتا ہے تو ذرا مجھے بھی یہ اچھا معلوم ہونے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک اجر چھپ کر عبادت کرنے کا اور دوسرا ظاہر کرنے کا۔ لہذا وہ ریاکاری عبادت کرتے کرتے دل میں، آپ پہلے سے جب عبادت آپ نے شروع کری اس وقت آپ کی نیت کچھ بھی نہیں تھی، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تھی، لیکن کوئی آ گیا تو اس کے آنے پر عبادت میں اور تھوڑا سا من لگ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ جو ہے مطلب کہ قابل گرفت نہیں ہوگا۔ لیکن جس نماز کا، جس تسبیح کے دانوں کا، جس قرآن کی تلاوت کا، جس استغفر اللہ کے پڑھنے میں پڑھتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے ملانی کہیں گے، مجھے بہت اچھا کہیں گے، تو یہ ریاکاری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، بہت غلط ہے یہ تو سورہ معون تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم چلتے دعا و سنت میں، بلکہ نماز میں آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں، دعا و سنت میں ہی چل رہے ہیں، اور اذان کے بعد کی دعا بتائی تھی، آج شیطان سے حفاظت کی دعا بتاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں جو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے، شیطان مردود سے۔ یہ شیطان کو مردود اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں رد کے معنی ریجیکٹ کرنا، دھتکارنا، یعنی اس کو کینسل کر دینا۔ تو شیطان چونکہ عرش پر تھا، آسمانوں پہ تھا، لیکن اس کو آسمانوں سے ریجیکٹ کیا گیا، بھگایا گیا، اس لیے اس کو شیطان مردود کہتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی اس کو صبح پڑھ لے تو شام تک شیطان سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا، اب خاص موقعوں پر کہے جانے والے مسنون کلمات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو سمجھیں، کسی مسلمان سے جب ہم ملیں تو سلام کریں۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ سلام علیکم صحیح ہے، کوئی بات نہیں، میں نے مانے غلط نہیں ہے، لیکن سنت تلفظ نہیں ہے۔ علیکم یہ برا ہے، مانے بھی برا ہوگا، تمہارے ساتھ برا ہو۔ سلام علیکم تم پر ہلاکت و بربادی ہو۔ اس لیے بہت احتیاط سے تلفظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو دعا بد دعا بن جائے اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ تو السلام علیکم، یہ اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی، یہ آدھا سلام ہے۔ اور السلام علیکم ورحمت اللہ یا ورحمت اللہ، اس پہ 20 نیکیاں ملیں گی۔ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وبرکاتہ، اس پہ اس طرح کے سلام کرنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، یہ اس کے معنی ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کا جواب بہتر طریقے سے دو۔ یعنی کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم تو آپ کو جواب دینا وعلیکم السلام، اتنا دے دیں گے تو آپ نے کوئی مطلب کہ اتنا ہی بھی چلے گا، اور آپ نے وعلیکم کر دیا تو بھی درست ہے۔ لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تم اس سے بہتر جواب دو، تو بہتر جواب یعنی بڑھا کر دو،
کسی نے السلام علیکم کہا تو اب ہم جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اتنا. اور کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب ہمیں تھوڑا اور بڑھا کے کہنا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام کرنا سنت ہے. پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، کہ سلام کو عام کرو تم محفوظ ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے کسی کے اندر بڑائی کا جذبہ ہو، کسی کے دل کے اندر سختی ہو تو وہ سلام کرے چھوٹے بڑے کو، تو اللہ تبارک و تعالی سلام کرنے والے کے دل میں نرمی پیدا فرما دے گا، اس کے مزاج میں تکبر کو ختم کر دے گا، بڑائی کو ختم کر دے گا. تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا ثواب واجب سے بڑھ کر ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اس کا ایسا واجب ہے کہ جس کا ثواب سلام کرنے کی سنت سے کم ہے. تو سلام کریں. اچھا، سلام کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ گردن نہیں ہلنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی دور ہے اور ہمیں سلام کر رہا ہے تو گردن اس لیے ہلے کہ اس کو یہ لگے انہوں نے جواب دے دیا، اور زبان سے آپ جواب دے دیں. چیخنے کی تو ضرورت نہیں، بس وعلیکم. گردن اس کو یہ بتانے کے لیے ہم نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا، اور آہستہ سے جواب بھی دے دیں. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانے ہیں تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں. سلام کو عام کرنا چاہیے. اور پیارے آقا، مرد حضرات ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کو سلامی نہیں ہے، عورتوں کا ہی کام سلام کرنا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا جب کبھی گھر میں داخل ہوتے تو اتنی درمیانی آواز سے سلام کرتے کہ سونے والے ان کی نیندوں میں کوئی خلل نہیں ہوتا، اور جاگنے والے آپ کا سلام سن کر جواب دے دیا کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ پیارے آقا نے سلام نہ کیا ہو اور گھر میں داخل ہو گئے ہو. تو پیارے آقا سلام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ہم سلام کریں. اور خود علماء نے لکھا ہے، جو صالحین علماء ہیں، کہ میاں بیوی میں اگر کھٹکی رہتی ہو تو ایسی صورت میں سلام کو عام کریں. سلام سے دل کی کدورت نکل جاتی. شوہر جائیں السلام علیکم، آئیں السلام علیکم. سلام کرنے سے سامنے والے کے ٹینشن، سامنے والے کا نفرت محبت سے بدل جاتی ہے. اس لیے سلام کو عام کریں. بہرحال اب ہم آتے ہیں عقائد میں. ایمان مفصل میں 7 عقیدے تھے، 6 آ گئے. ایمان باللہ آ گیا، فرشتے آ گئے، رسول آ گئے، کتابیں آ گئیں، اور قیامت وہ تقدیر آ گئی. اور تقدیر کے بعد آمنت باللہ، اللہ کی ذات آ گئی، وملائکتی، فرشتے آ گئے، وکتبی، اور اللہ کی کتابیں آ گئی، ورسولی، اور اللہ کے رسول آ گئے، جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ آ گئے، والیوم الآخری، قیامت کا آخری دن بھی آ گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کے بارے میں بھی آ گیا. اب والبعث بعد الموت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. والبعث بعد الموت کسے کہتے ہیں؟ بعث بعد الموت کے معنی ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا. قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی موت دے دیں گے. ایک مدت کے بعد، ایک ٹائمنگ کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے. پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اسی کو بعث بعد الموت کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے اس طرح باہر تشریف لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی اور رسول اٹھیں گے. پھر صدیقین، سچے لوگ، صالحین، نیک لوگ، شہداء، اللہ کی راہ میں
اپنی جانوں کو قربان کرنے والے اور مومنین یہ کہتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ترجمہ ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ آخر میں کفار مشرکین، کفار کافر کا بہو وچن ہے، مشرک کفار کہتے ہیں جو ناستک ہو، کسی کا بھی کسی خدا کو ہی نہ مانے، مشرک اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں دوسروں کو بھی اپنا معبود مانتا، اسی کو مشرکین کہتے ہیں۔ تو آخر میں کفار اور مشرکین یہ جس حال میں بھی ہوں گے، مٹی میں ہوں گے یا پانی اور سمندر کی تہ میں ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ ترجمہ ہائے ہماری خرابی، ہماری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ تو جو شخص جس حال میں مرا ہے اسی حال میں اٹھے گا۔ شہیدوں کے زخموں سے، جن کو اللہ کے دین کے خاطر قتل کر دیا گیا، ان کو چھلنی کر دیا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا، ان کے لہو، ان کا جو لہو جو زخموں سے بہہ رہا ہوگا، دنیا میں خون دے کر گرنا نفرت ہوتی ہے، جی برا ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ شہید اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے خون کی جو رنگت ہے، ان کے خون کا جو کلر ہے وہ کیسریا ہوگا، زعفران کی طرح ہوگا اور خوشبودار ہوگا۔ جو حج کرتے کرتے مرا ہے وہ لبیک لا شریک لبیک، یہ حاجی تلبیہ کہتے ہیں اس کو، تلبیہ، وہ تلبیہ پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے۔ ہر شخص ننگا اور غیر مختون یعنی بغیر ختنے کیے ہوئے اٹھے گا، جیسا کہ پیدا ہوتا ہے انسان ننگا اور بغیر ختنے کیے ہوئے، ایسی ہی اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکے جانے پر ہر شخص ننگا اٹھے گا اور ختنے بھی نہیں ہوئی ہوں گی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید جوڑا اور سفید لباس پہنایا جائے گا، ان کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کے بعد اور رسولوں اور نبیوں کو، ان کے بعد دوسرے اور ایمان والے لوگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قوت اور شکتی رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسم کی بیکار چورا چورا ہو جانے والی ہڈیوں اور مٹی میں ملے ہوئے ریزوں اور ذرات کو ہر جگہ سے جمع کر دے گا، چاہے وہ آگ میں جلا ہو یا پانی میں ڈوبا ہو یا جانور کے پیٹ میں ہضم ہو گیا ہو، جسم کے تمام انگ، تمام پارٹس کو جمع کرے گا، اور جو روحیں دنیا میں جسموں کے اندر تھیں ان کو جسموں میں ڈال کر دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں ہے، اور کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے آئذا متنا وکننا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹیوں اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات ان کی عقلوں میں نہیں آتی تھی، وہ اس کو امپوسیبل سمجھتے تھے، اسمبھو اور ناممکن سمجھتے تھے۔ کیا ہمارے باپ دادا پوروجوں کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں باپ داداؤں کو بھی اٹھایا جائے گا؟ تو ان کو قرآن میں کہا گیا کہہ دو یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین اور فکس دن میں طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ جو شخص بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرے یا اس میں شک کرے تو وہ مومن نہیں۔ جی السلام علیکم مشیر۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ ٹھیک جی۔
دیکھیے نماز کے مسائل کے بارے میں آتے ہیں. نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہوں تو پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، پھر دعا پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذی الجلال والاکرام. اس کے معنی اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، اے بزرگی اور اکرام والے تو بڑا بابرکت ہے. اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کے معنی ہے اے اللہ میری اس بات پر مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں. تو یہ دعائیں فرض نماز کے بعد، فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد فوراً، اور ظہر مغرب اور عشاء میں سنت و نوافل کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. اس میں یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ بعض حضرات یہ بہنیں پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتی ہیں، حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا اثر رکھتا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد مختصر سی دعا مانگ لینا چاہیے، اور پوری نماز ہو جانے کے بعد تو جتنی چاہیں لمبی دعا مانگ لیں. اب ہم آتے ہیں سیرت میں. حبشہ کی ہجرت، کافر برابر مسلمانوں کو ستاتے رہے، طرح طرح کے دکھ دیتے رہے، پیارے رسول کو ستایا، صحابہ کو ستایا. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی باتیں بتانا سب دوبھر ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا پیارے ساتھیوں تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہے، اب جو چاہے ملک حبشہ چلا جائے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، نجاشی بہت نیک ہے، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، دین کو دوسروں تک پہنچا سکو گے، دین کی تبلیغ کر سکو گے، دین کو پھیلانے کا بھی موقع ملے گا. چنانچہ بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑ دیا، دین کی خاطر دوسرے ملک میں جا بسے. اسی کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی دین کی خاطر اپنا ملک، اپنا وطن، گھر بار چھوڑ دینے کو ہجرت کہتے ہیں. مگر کافروں نے اب بھی چین نہ لینے دیا، پیچھا کرتے کرتے حبشہ پہنچ گئے اور نجاشی سے شکایت کی کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے تمہارے ملک میں آ گئے، تم اپنے ملک سے نکال دو. تو بہرحال نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے جو سردار تھے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے، ان کے سردار حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر تھے. حضرت جعفر مسلمانوں کے سردار تھے. انہوں نے نجاشی کے دربار میں آ کر بہترین تقریر کی اور بہت اچھی، کہ نجاشی بادشاہ بھی متاثر ہوا اور اس نے ان مسلمانوں کو مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ جانے نہیں دیا، بلکہ ان کو کھلی اجازت دی کہ وہ ملک حبشہ میں رہیں اور جتنا چاہیں دین پر عمل کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہو.